अस्सलाम वालेकुम। मुईद पीरज़ादा आपकी खिदमत में हाज़िर है एक बहुत ही मुख्तसर एनालिसिस और चंद सवालात के साथ। आपको शायद मालूम हो या ना मालूम हो कि चंद दिन पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत बड़ी रात को घमासान की जंग हुई। लेकिन मज़े की बात यह है कि न हिंदुस्तान की फ़ौज को इसका पता है, न पाकिस्तान की फ़ौज को इसका पता है, न हिंदुस्तान की एयरफोर्स को इसका पता है, न पाकिस्तान की एयरफोर्स को इसका पता है। ये क्या मामला था, ये कैसे हुआ, ये क्या कहानी है, इस हवाले से मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपके सामने रखना चाहता हूँ। पर कुछ सवालात भी हैं। फॉर सब्सटेंटिव एंड सब्सटेंशियल एनालिसिस जॉइन मी ऑन दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन ऑन ऑल सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिल सकें, बिकॉज बहुत से लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं। नो लेट्स मूव टू दिस एनालिसिस। इतनी बड़ी जंग हुई, सारी रात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती रही, लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौजों को और एयरफोर्स को नहीं पता चल सका। उसकी वजह ये कि जंग जो है, उसकी वजह ये है कि ये जंग ट्विटर के ऊपर हो रही थी और सैकड़ों इंडियन ट्विटर हैंडल्स से ये दावा किया गया कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ चूँकि कराची के करीब आ गए हैं, इसलिए कराची शहर में ब्लैकआउट हो गया है, वहाँ एक पैनिक हो गया है, वहाँ एक खौफ की सी सूरत हाल डेवलप हो गई है। जब आप थोड़ी सी ट्विटर पर रिसर्च करते हैं तो चंद पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल भी आपको इसमें एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली 95% जो ट्वीट्स हैं वो आपको इंडियन साइड से होते नज़र आते हैं। लेकिन ये बात जो है ये सिर्फ ट्विटर हैंडल्स तक नहीं थी। बात इस हद तक बढ़ी कि इंडिया की जितने भी मेजर पब्लिकेशंस हैं इंग्लिश की जिन्हें हम देखते हैं, उन सब की जो ऑनलाइन नेट के ऊपर साइट्स हैं, उन सब ने, उनके कॉरस्पॉन्डेंट्स ने इसके हवाले से स्टोरीज़ लिखी। और ये सब स्टोरीज़ जो हैं वो एक ही किस्म की हैं, मोरलेस एक ही किस्म का उसमें मतन है, एक ही किस्म का मवाद है, एक ही किस्म का उसके अंदर आर्गूमेंट जो है वो पाया जाता है। कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक ही किसी शख्स ने वो स्टोरीज़ लिखी हों और उन्हें सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो। बात इस हद तक बढ़ी कि इंडियन एयरफोर्स ने बाकायदा इंडियन मीडिया को वजाहत दी कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ों ने इस किस्म की कोई कार्रवाई और कोई एक्शन नहीं किया। फिर ट्विटर के ऊपर और अखबारात में, ऑनलाइन साइट्स के ऊपर ये सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से या पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR की तरफ से इसका कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया। और जो मुझे पता चला है वो ये है कि PF की तरफ से और ISPR की तरफ से ये अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो भी वॉरफेयर है या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ऑपरेशन किसी ने करने की कोशिश की है, ये इतना एक स्टूपिड किस्म का था और इतना बेहंगम था और इतना बेहुदा था कि इसको कोई फॉर्मल ऑफिशियल लेवल पर जवाब देकर इसको रिस्पेक्टेबिलिटी देने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। लेकिन बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं इस हवाले से उठते हैं। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि ना कोई इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ थे, ना कोई कराची शहर में ब्लैकआउट हुआ, ना कोई फेयर था, ना कोई पैनिक था। पाकिस्तान में किसी को क्या पता होना था जब कराची शहर में ही किसी को कुछ नहीं पता था। जो कुछ भी हो रहा था वो ट्विटर के एक सेक्शन में हो रहा था। ये भी ठीक तरह से मालूम नहीं है कि जिन पाकिस्तानी शहरियों ने इसके ऊपर कमेंट किए ये महज इत्तफाकिया तौर पर किए, हादसाती तौर पर किए, या ये भी किसी प्लान का हिस्सा थे। ये कौन थे ये कोई ठीक तरह से इसमें मालूम नहीं है। हकीकत ये है कि कराची के करीब मसूर एयरबेस जो है वहाँ पर नाइट फ्लाइंग होती रहती है, महीने में कई दफ़ा होती है। नाइट फ्लाइंग हुई, नाइट फ्लाइंग के बाद एक कुछ ट्वीट्स हुए, उन ट्वीट्स के नतीजे में एक पूरा ट्विटर वॉरफेयर का फिनोमेना, ये डिसइंफॉर्मेशन जो है वो डेवलप कर गई। अब जब आप इन ट्विटर हैंडल्स को देखते हैं जिसमें से 95% ज़ाहिर है कि इंडियन है, कुछ ऐसे भी हैं जो हैं तो इंडियंस हैं, जैसे जैदू है, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, जो पाकिस्तानी नाम पे पाकिस्तानी झंडा या शक्ल बना के लगाया गया है, लेकिन दर हकीकत ज़ाहिर है कि ये कोई इंडियन एजेंट है, ये कोई इंडियन पर्सन है, या इंडियन जो भी है, ये एक इंडियन एसेट है जो इस ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल करता है और वहाँ से आर्गूमेंट शेप करता है। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि ये जो दर्जनों ट्वीट्स किए गए और फिर उनको हज़ारों दफ़ा जो ये रीट्वीट हुए, हज़ारों रीट्वीट तो समझ आते हैं, लेकिन ये जो दर्जनों ये सैकड़ों ट्वीट्स हुए, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड रेगुलर आम हिंदुस्तानी शहरी की तरफ से हुए, या ये कोई ट्विटर एक्शन टीम्स थी या ट्विटर कमांडो टीम्स थी जो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर रही थी, डिसइंफॉर्मेशन कर रही थी, एक जानबूझ के एक मिसलीडिंग फॉल्स नैरेटिव को शेप करने की कोशिश की जा रही थी। और ये क्वेश्चन जो है ये मैं सब देखने और सुनने वाले जो हैं ये उनके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन इसमें एक ट्वीट जो था वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा।
یہ ایک صاحب ہیں جو اپنے آپ کو ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر کہتے ہیں، ایک اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، اور ہندوستان کے ایک بہت مشہور ٹیلی ویژن اینکر پرسن ارناب گوسوامی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور بڑا اسٹریٹجک انالیسس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں 3 کوشچن ریز کیے۔ انہوں نے کہا کہ امریکن ایئر فورس جو ہے وہ ایبٹ آباد تک آ گئی، پی اے ایف کو، پاکستان ایئر فورس کو نہیں پتہ چلا۔ انڈین ایئر فورس بالا کوٹ تک چلی گئی، پی اے ایف کو نہیں پتہ چلا۔ پھر انہوں نے کہا کہ انڈین ایئر فورس کراچی تک چلی گئی اور پی ایف کو نہیں پتہ چلا۔ یہ بات تو آبویس ہے کہ انڈین ایئر فورس تو خود ہی کہہ چکی ہے، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ انڈین ایئر فورس کراچی تک نہیں آئی، کچھ بھی نہیں ہوا، یہ سوری ڈس انفارمیشن کیمپین تھی۔ لیکن 2011 میں دی امریکن ایئر فورس جو ایبٹ آباد تک آنے کا ذکر ہے اسامہ بن لادن کے کلنگ کے حوالے سے، وہ تو امریکن ایئر فورس کے کوئی F-16 F-15 نہیں ہے، بلکہ سلو فلائنگ ہیلی کاپٹرز ہیں، جنہیں افغانستان کے بارڈر پوائنٹ سے ایبٹ آباد کے شہر تک 45 سے 50 منٹ فلائنگ ٹائم ہے۔ اور پھر بدقسمتی سے ان کی بدقسمتی کہ امریکن ہیلی کاپٹر جو ہے وہ کریش کر گیا وہاں سے ایئر لفٹ کرتے ہوئے فار ٹیکنیکل ریزنس، اور وہ جو امریکن کمانڈوز تھے انہیں تقریباً 45 منٹ یا 40 منٹ وہاں بیٹھ کے سگریٹ پینے پڑے، چائے کافی پینی پڑی، اپنی ایویکویشن پیرالل ایویکویشن کا انتظار کرتے ہوئے، جو ایویکویٹ کرنے کے لیے بھی ان کو جہاز آیا، اور پورے ایبٹ آباد شہر کو پتہ تھا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پاکستان ایئر فورس کو بھی پتہ تھا، پاکستان آرمی کو بھی پتہ تھا، اور پوری دنیا کے جو ادارے تھے ان کو پتہ تھا کہ کچھ ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو کچھ بھی تھا اس کی انڈرسٹینڈنگ پاکستان ایئر فورس کے لیک آف اویئرنیس میں نہیں ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ پولیٹیکل پیراڈائم کے اندر ہے، اور اس سے جو واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہے یا اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، میں انہیں ریکمینڈ کروں گا، جو بھی انٹرسٹڈ لوگ ہیں، سیریس لوگ ہیں، جو جوکرز ہیں ان کے لیے نہیں، جو سیریس لوگ ہیں انہیں امریکن جو انتہائی مشہور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں سیمیول ہرش، جو نیو یارکر کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ان کا جو لینڈ مارک ریسرچ پیس ہے دی کلنگ آف اسامہ بن لادن، جو پہلے 2012 میں میرا خیال ہے لنڈن ریویو بکس میں پبلش ہوا، اور سبسیکوئنٹلی سیمیول ہرش نے اسے ایک چھوٹی سی کتاب کی شکل میں پبلش کیا، ایک بک ہے جسے کبھی بھی سیریسلی امریکن گورنمنٹ نے بہت سیریسلی ڈینائی نہیں کیا، اس کو کسی نے ان کو سو بھی نہیں کیا اس کے اوپر، جس قسم کے اس کے اندر کلیم کیے گئے ہیں۔ وہ جو قصہ مختصر جو وہ کہتے ہیں کہ ایک باہمی کوآپریٹو فریم ورک ایگزسٹ کرتا تھا بٹوین پاکستان اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کو ذرا تھوڑا سا سیریسلی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بٹ اینی وے لیٹس موو فارورڈ۔ جو دوسری چیز ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ بالا کوٹ کے اوپر آ گئی 26 فروری 2019 کو۔ مجھے افسوس اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہندوستان جیسے پڑھے لکھے ملک میں، جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے اندر، نارتھ امریکہ یا ویسٹرن یورپ سے باہر کے جو سوسائٹیز ہیں، کہیں پر بھی اتنی زیادہ ویل ڈیولپڈ انٹیلیجنسیا جو ہے، اتنی بڑی انٹیلیجنسیا ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ بات بالکل ہم مان سکتے ہیں، مانی بھی بات ہے یہ۔ اس ملک کے اندر لوگوں کو بیوقوف بنانے کی جو کوشش کی جاتی ہے ہندوستان کے میڈیا کی طرف سے، وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں کے اداروں کی طرف سے، وہاں کے مختلف جو بھی نیریٹو شیپنگ ایجنٹس ہیں ان کی طرف سے، انڈین ایئر فورس کبھی بھی بالا کوٹ کے اوپر نہیں آئی۔ انڈیا کے معراج جو پلینس تھے، فرینچ میڈ جو معراج پلین تھے 12، انہوں نے ایک ہیئر پن لوپ کے طور پہ آزاد کشمیر کی لائن آف کنٹرول کو آزاد مظفر آباد کے قریب، جو وہاں پر بھی ایک بالا کوٹ کے نام کا شہر ہے، شاید قصبہ ہے، مظفر آباد کے قریب انہوں نے جہاں کرن کا بارڈر ہے وہاں انہوں نے اس کو چند منٹ کے لیے کراس کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اسرائیلی میڈ اسپائس بامز جو ہیں، جو پریسیشن بامز ہیں، پوپائے اینڈ اسپائس بامز جو ہیں، ان کو انہوں نے ریلیز کیا ٹورڈ دی ٹارگیٹ، اور اس کے بعد وہ وہاں سے گھوم کے مڑ کے واپس چلے گئے۔ اور جو لوکل لوگ ہیں مظفر آباد کے اوپر، انہوں نے جہازوں کی گھنگھرت جو ہے وہ محسوس کی۔ ان دی ایونٹ جو اسپائس پریسیشن بامز ہیں، جو بہت ہی پریسیشن ویپن ہے، اس نے اس مدرسے کو جو ایک پہاڑی کے اوپر تھا بالا کوٹ کے قریب، اسے ہٹ بھی نہیں کیا۔ اور پھر اس کے بعد پاکستانی جوک یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اتنی پینک میں تھی، خوف میں تھی، اس طرح میں تھی کہ وہ ہٹ نہیں کر سکے۔ ایک بہت بڑے سینئر پاکستانی آفیسر سے میری بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے اصرار کیا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے اس کا انالیسس یہ ہے کہ انڈین ایئر فورس جو ہے وہ اس مدرسے کو ہٹ کرنا چاہتی تھی، لیکن ہٹ کر نہیں سکے بیکاز وہ پینک میں تھے یا پریسیجن ان کی ٹھیک کام نہیں کرتی تھی۔ مجھے ویسے ذاتی طور پہ میرا پولیٹیکل انالیسس یہ ہے، یہ میرا ذاتی انالیسس ہے، نو ون از رسپانسبل ان پاکستان فار دس انالیسس، کہ انڈین ایئر فورس
اور شاید انڈین گورنمنٹ اور انڈین انٹیلیجنس ادارے جو ہیں وہ اس مدرسے کو ہٹ کرنا بھی نہیں چاہتے تھے. وہ اس کو ہٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ انڈیا کی انٹیلیجنس پینیٹریشن پاکستان کے اندر بڑی ڈیپ ہے را کی. ان کو اچھی طرح سے معلوم ہونا چاہیے تھا, ورنہ نو انٹیلیجنس ایجنسی ورتھ اٹس منی وڈ ناٹ نو دس تھنگ. اور انڈین انٹیلیجنس اتنی بیوقوف نہیں ہے کہ ان کو یہ نہ پتہ ہوتا کہ وہ مدرسہ 2004-05 کے بعد سے وہاں پہ کسی قسم کا کوئی ٹریننگ کیمپ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ہاں بہت پہلے 90s میں, لیٹ 90s تک جب کشمیر کے اندر جہاد یا پینیٹریشن یا ملیٹنسی بہت ایکٹیو تھی تو اس قسم کی بہت سی ٹریننگ سائٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتی تھیں, اور اب وہ ٹریننگ سائٹ وہاں سے ختم ہو چکی ہے, خاص کر کے آزاد کشمیر اور KP کے ارتھ کوئک کے بعد. اور پھر جنرل مشرف کی جو اوور آل پالیسی تھی آف rapprochement ود انڈیا, اس میں وہ ٹریننگ کیمپس جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, ان کی فریکوینسی بھی بہت کم ہو چکی. تو ظاہر ہے کہ انڈین انٹیلیجنس کو اس کا پتہ. تو پھر کیوں یہ اسٹرائک کی گئی بالا کوٹ کے اوپر ان دا مارننگ آف ارلی آورز آف 26 فیبرری؟ میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ اسٹرائک خالصاً کی گئی in a strategic sense to establish a new norm or a new normal in South Asia. یعنی وہ بیلنس آف پاور, میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں اپنے ویڈیو انالیسس میں, وہ بیلنس آف پاور جو 28 مئی 1998 کو جو کنونشنل ایج تھا, جو خوف تھا, جو سائیکولوجیکل ایج تھا کنونشنل سپیریورٹی کا, جو 1971 کے اور 1973-74 کے بعد سے انڈین اسٹریٹجسٹ نے اسٹیبلش کیا تھا ساؤتھ ایشیا میں, جس میں انڈیا واز اے ڈومیننٹ ملٹری پاور. وہ بیلنس آف پاور کا ایج چونکہ کھسک چکا ہے, کمزور ہو چکا ہے, ڈسرپٹ ہو چکا ہے ان مئی 1998, اس کو ریسٹور کرنے کی جو کوشش ہے ان سرچ آف اے نیو اسٹریٹجک پیراڈائم, ان سرچ آف اے نیو نارمل, وہ حملہ کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ایک لیول اور تھریش ہولڈ سے نیچے ایک ایسی سرجیکل اسٹرائک کی جائے جو انڈیا کو یہ کلیم کرنے کا موقع دے کہ ہم اس قسم کی پنشنگ اسٹرائکس پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں, اور یہ اسٹرائکس اس قسم کی ہوں گی جنہیں پاکستان نیسیسریلی رسپونڈ نہیں کرے گا. یہی وجہ ہے کہ 2016 کے اندر بھی ایک سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک کی گئی, جس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں. جو پاکستان ایئر فورس نے جو جوابی ایکشن کیا, وہ بہت سوچ سمجھ کے جو جوابی ایکشن پاکستان کی سائڈ سے کیا گیا, وہ پریسائزلی, اور وہ ایکشن بھی کس قسم کا تھا. پہلی بات, ایکشن اس لیے کیا گیا کہ یہ میسج ہندوستان کو اور ہندوستان کے ویسٹرن ایلائز کو بشمول امریکہ, برطانیہ اور جتنے بھی فرانس, ان سب کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہم کسی قسم کے نئے نارم یا نئے نارمل کو ساؤتھ ایشیا میں اسٹیبلش نہیں ہونے دیں گے. اگر اس قسم کے کسی نئے نارمل کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم کوئڈ پرو کو +4 کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ 27 فیبرری کو جب پاکستان ایئر فورس نے کاؤنٹر اسٹرائک کی تو انہوں نے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 4 نون اسٹریٹجک ٹارگٹس کو سلیکٹ کیا, جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی تھے, جہاں سینئر ملٹری آفیسرز بھی اس وقت موجود تھے. شاید انڈیا کے خود بپن راوت جو انڈین ملٹری چیف ہے, شاید وہ خود موجود تھے فارورڈ پوزیشنز پہ. اس کے علاوہ عام ایمونیشن ڈپو تھے. ان کو ٹارگٹ کیا گیا, جیسے باقاعدہ ان کو آئیڈینٹیفائی ٹارگٹ کرنے کے بعد خالی جگہ ان کے قریب سلیکٹ کر کے چند سو فٹ کے چند سو دور وہاں پہ ایمونیشن فائر کیا گیا, پریسائز ایمونیشن فائر کیا گیا, یہ کلیئر میسج دینے کے لیے کہ وی ہیو دی کیپیسٹی, وی ہیو دا ول ٹو ڈپلوائے دا کیپیسٹی. اور جو ایکشن کیا گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ وی آر کمیونیکیٹنگ ٹو یو دیٹ وی ہیو دی کیپیسٹی اینڈ وی ہیو دی ول ٹو ڈپلوائے دی کیپیسٹی. یہ اسینشیل اسٹریٹجک پیراڈائم ہے ڈیٹرنس کا. ڈیٹرنس کے لیے 3 چیزیں چاہیے. یو ہیو ٹو ہیو دی کیپیسٹی, you have to have the will to deploy that capacity, and you have the means to communicate that we have the capacity, we have the will to deploy that capacity. یہ تھا وہ strategic paradigm. ٹھیک, اب آ جاتے ہیں اس تیسری, یہ تو چلیں بالا کوٹ کا بھی جواب ہو گیا اور کراچی کا جواب پہلے ہو چکا ہے. ابھی جو ریٹائرڈ اسٹریٹجک ایکسپرٹ ہیں ہندوستان کے, جو ارناب گوسوامی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اسٹریٹجک انالیسس دیتے ہیں, میں ان کے لیے کویسچن ریز کرنا چاہتا ہوں. جب پاکستان ایئر فورس نے کاؤنٹر ایکشن کیا اور ابھینندن اپنے پرانے MiG-21 جہاز میں, جو ظاہر بیچارے نے گرنا ہی تھا, وہ اس میں اس طرف آئے اور آزاد کشمیر کے اوپر وہ شوٹ ڈاؤن ہو گئے, تو ان کا تو جو طیارہ تھا, ان کا جو جہاز اور اس کا ملبہ اور اس کا ریکیج بھی جو ہے وہ پاکستانی سائڈ پہ ہی گرا. ٹھیک, اور پھر انڈیا کی طرف سے یہ کلیم کیا گیا کہ ابھینندن کے MiG-21 نے, جو 1916 ایرا ایک پرانا سوویت جہاز تھا, اس نے گرنے سے پہلے امریکن میڈ پاکستانی F-16 جو ہے اس کو بھی مار گرایا. ٹھیک, یہ بات ہندوستان کی طرف سے اتنی دفعہ دہرائی گئی, اتنا اس پہ شور و غوغا ہوا
کہ امریکنز نے باقاعدہ پاکستان میں آ کے ایک ٹیم بھیجی اور F-16 کی کاؤنٹنگ کی، اور پھر انہوں نے ویریفائی کیا کہ پاکستان کے F-16 جتنے پہلے تھے سروے میں وہ سارے کے سارے پورے ہیں. لیکن پاکستان ایئر فورس کی طرف سے بھی ایک کلیم کیا گیا تھا آن 27 فیب، وہ یہ تھا کہ صرف ابھینندن کا MiG 21 ہی نہیں گرا، بلکہ ایک سوویت میڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ Su-30 جو ہے وہ بھی پاکستان ایئر فورس نے مار گرایا. تاہم وہ گرا ہے آن دی انڈین سائڈ، اس کا ریکیج انڈین سائڈ پہ گرا ہے، وہ غالباً راجوڑی کے قریب گرا تھا. ٹھیک، پاکستان ایئر فورس نے بعد میں اس میں بہت انسسٹ نہیں کیا، کیونکہ پرائیویٹلی اٹ از نون ود ان دی سرکلز آف پاکستان ایئر فورس کہ انڈیا لاسٹ این Su-30 وچ از این ایڈوانس سوویت مشین. اب امریکنز نے تو آ کے اپنے F-16 پورے چیک کیے، لیکن انڈینز نے سوویتس کو نہیں بلایا، نہ ہی سوویت یونین نے آ کے یہ چیک کیا کہ کیا ہندوستان کے Su-30 پورے ہیں. لیکن اگلے دن 27 کے 28 کو انڈین ایئر فورس نے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی، جس میں A-RAM مسل، جو امریکن میڈ A-RAM مسلز ہیں جو F-16 کے نیچے ہی لگتے ہیں، F-16 کے ونگز کے نیچے لگتے ہیں، اس کا ٹکڑا دکھایا. اور انڈین ایئر فورس کے آفیسرز نے یہ انسسٹ کیا کہ یہ جو A-RAM مسل کا ٹکڑا ہے یہ انڈین ایئر فورس کے خلاف استعمال ہوا ہے ان دا مارننگ آف 27، اور اس کا ٹکڑا ہمیں ایسٹرن راجوڑی سے یہ ٹکڑے ہمیں ملے ہیں. ہینس دیئر فور پاکستانیز نے F-16 مسلز جو ہیں وہ ہمارے خلاف استعمال کیے ہیں. مقصد ان کا یہ تھا کہ پاکستان کے پاس جو F-16 ہیں وہ کئی قسم کے ہیں، 2-3 قسم کے بیچز ہیں، اس میں سے غالباً ایک بیچ ایسا ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے یا افغانستان کے بارڈر پہ یوز ہونے کے لیے ہے، اور وہ آپ یوز نہیں کر سکتے اگینسٹ انڈیا. تو ان کا یہ پوائنٹ تھا. اب اس کے بعد پاکستان ایئر فورس بھی اس میں خاموش ہوئی، اور پھر انڈین ایئر فورس بھی بعد میں خاموش ہو گئی. اب میرا سوال جو ہے وہ جو میجر صاحب ہیں، جو بہت بڑے اسٹریٹجک اینالسٹ ہیں، ہسٹری کے بھی بہت بڑے ہسٹری دان ہیں، اور ارناب گوسوامی صاحب دونوں جو بہت زبردست انٹیلیجنٹ ٹیم ہے، جینیسز کی ٹیم ہے، جینیس پروگرام کرتے ہیں روز پورے ہندوستان کے لیے. کہ سوال یہ ہے کہ ابھینندن کا جہاز جو ہے وہ تو پاکستان کی سائڈ پہ گرا، اس کا ریکیج بھی یہاں گرا، تو پھر یہ جو AMRAAM کا ٹکڑا تھا یہ کس کو لگا؟ یہ ہوا میں ہی پھٹ گیا، یہ کس جہاز کو لگا؟ اور وہ Su-30 جو پاکستان ایئر فورس کہتی ہے کہ گرا ہے، اس کی کیا کہانی ہے؟ امید ہے کہ انڈین اسٹریٹجک اینالسٹ جو ہیں وہ اس سوال کو جواب دینے کی کوشش کریں گے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.